मशारिब, मुझे बचा लें, ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। सुंदस ने रोते हुए फरियाद की। देखा, तुम्हारी बीवी हमारे रहमो गरम पर है। सिर्फ एक गोली और इसका काम तमाम। गुंडे ने मूंछों को ताव देते हुए धमकाया। मार डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मशारिब खड़ाक से फोन बंद कर गया। कितने ढीठ हैं, मुश्किल वक्त में मुझे बचाने नहीं आए। वो सख्त तपी हुई थी। तुम्हें लगता है कि कॉलेज के लड़कों के साथ मिलकर तुम ये गेम खेलकर मशारिब को बेवकूफ़ बना दोगी? वो हिटलर न जाने कहाँ से नाजिल हो गया था। मैंने सोचा कोई सीन बन जाएगा। सीन तो अब मैं बनाता हूँ ऐसा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगी। चलो मेरे साथ। वो उसे खींचकर कमरे में लाया और दीवार से पिन करता। मशारिब, मुझे बचा लें, ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। सुंदस ने रोते हुए फरियाद की। देखा, तुम्हारी बीवी हमारे रहमो करम पर है। सिर्फ एक गोली और इसका काम तमाम। गुंडे ने मूंछों को ताव देते हुए धमकाया। मार डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मशारिब खड़ाक से फ़ोन बंद कर गया। कितने बदतमीज़ हैं, मुश्किल वक्त में मुझे बचाने नहीं आए। वो सख्त तपी हुई थी। तुम्हें लगता है कि कॉलेज के लड़कों के साथ मिलकर तुम ये गेम खेल के मशारिब को बेवकूफ़ बना दोगी? वो हिटलर न जाने कहाँ से नाजिल हो गया था। मैंने सोचा कोई सीन बन जाएगा। सीन तो अब मैं बनाता हूँ ऐसा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। चलो मेरे साथ। मशारिब उसे बाजू से थामे तेज़ी से कमरे में लाया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। अगले ही लम्हे उसने सुंदस को दीवार से लगा दिया। उसकी गिरफ्त में सख्ती थी, मगर आंखों में गुस्से के साथ साथ एक ऐसी तपश थी जिसने सुंदस के अल्फाज उसके हलक में ही रोक दिए। मशारिब, वो आप मेरी बात तो सुने। सुंदस ने वो मुश्किल कहा। उसका दिल अब सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। क्या सुनूं? यही कि तुमने कॉलेज के उन लड़कों के साथ मिलकर अपने ही शोहर को बेवकूफ़ बनाने का प्लान बनाया था। मशारिब की आवाज़ धीमी थी मगर तलख थी, जो कमरे की खामोशी में मजीद गहरी महसूस हो रही थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अगर ये मजाक ना होता तो क्या हो सकता था? वो उसके इतना करीब झुका कि सुंदस को उसकी सांसों की तपश अपना चेहरा झुलसाती हुई महसूस हुई। सुंदस ने घबरा कर नजरें झुका ली। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। मैंने सोचा था कि आप मुझे बचाने आएंगे, आपको फ़र्क पड़ेगा, मगर आपने तो फ़ोन ही काट दिया। उसने दबी आवाज़ में शिकवा किया। उसकी पलकों पर नमी आ ठहरी। मशारिब का गुस्सा उसकी आंखों में आंसू देखकर जैसे एकदम पिघलने लगा। उसने अपनी गिरफ्त ढीली की मगर उसे दूर नहीं होने दिया। उसने अपना हाथ दीवार से हटाकर नहायत नरमी से सुंदस की ठोड़ी ऊपर उठाई ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। फ़ोन इसलिए काटा था क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम कहाँ हो और ये भी कि तुम महफूज हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसका लहजा अब पहले की निस्बत नरम पड़ चुका था। उसने अपने अंगूठे से सुंदस की आंख के कोने में ठहरा आंसू साफ किया। सुंदस का सांस जैसे रुक सा गया। मशारिब का यह बदला हुआ अंदाज, ये लम्स उसके लिए बिल्कुल नया था। वो घबरा कर उसे पीछे की जानिब धकेलने लगी। तभी उसने एक झटके से उसे मजीद खुद से करीब कर लिया। मुझे जाना है, उसने धीमी लरसती हुई आवाज़ में वो मुश्किल जुमला मुकम्मल किया। ऐसे कैसे जाने दूँ? उस शरारत की सज़ा तो बनती है ना सुंदस। मुशारिब ने शरारत और मोहब्बत के मिले जुले लहजे में सरगोशी की। वो उसके मज़ीद करीब हुआ, यहाँ तक कि उनके दरमियान ज़रा सा फासला भी मिट गया। पल भर के लिए कमरे की फ़ज़ा मायने खेज़ खामोशी में ढल गई। आइंदा कभी ऐसा मजाक करने का सोचना भी मत, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो खैर है, लेकिन तुम्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इस बार उसके लहजे में संजीदगी भरपूर थी। फिर उसने सुंदस की पेशानी पर अपने लब रख दिए। एक तवील और पुरसकून बोसा जिसमें गुस्से का नामो निशान न था। सुंदस की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और उसने बेख्तियार मशारिब की कमीज़ की आस्तीनों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। उस लम्हे उसने जाना कि वो हिटलर, जिसे वो सिर्फ सख्त मिजाज समझती थी, उसके दिल में उसके लिए कितनी गहरी फिक्र दफन है। आई एम सॉरी। सुंदस की ज़ुबान से ये जुमला बेसाख्ता निकला। अब अगर तुमने माफ़ी मांगनी है तो इस तरह अल्फाज से नहीं, मशारिब ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। लहजा मायने खेजी लिए हुए था। उसके इरादे भांप कर सुंदर का चेहरा हया से लाल पड़ गया। आंखें खुद ब खुद झुक गईं। ये दिल फरेब मंजर मशारिब को कायनात का हसीन तरीन मंजर लगा। उसके लब पुरकैफ मुस्कुराहट में ढल गए। दिल था कि वक्त यहीं ठहर जाने का मुतमनी हुआ जा रहा था। उसे यूं सहरज़दा देखकर मौका से फ़ायदा उठाते हुए सुंदस उसे धकेल कर भागी। कमरे में पहुंचकर और दरवाजे से टेक लगाए अपनी मुतजलजल धड़कनों को मामूल पर लाने की तगदो करने लगी। दोपहर ढल रही थी और सुंदस लॉन में पाइप लिए पौधों को पानी दे रही थी। हल्की धूप सब्ज पत्तों पर पड़कर अजीब सी ताजगी बिखेर रही थी। तभी गेट के बाहर आकर गाड़ी रुकी और मशारिब अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, सुंदस को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। हमेशा उसके आने का एहसास उसे पहले ही हो जाया करता था। वो चिपके से मुस्कुराई और अगले ही लम्हे पाइप का रुख अपनी जानिब आते हुए मशारिब की तरफ मोड़ दिया। अरे पागल लड़की, ये क्या कर रही हो? मशारिब हड़बड़ा कर बोला, मगर सुंदस उसे भीगता देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी और उसे जी भरकर भिगोने लगी। मशारिब पहले तो बचता हुआ इधर उधर भागता रहा, मगर फिर वो भी इस खेल में शामिल हो गया।
اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر سندس کو تھام لیا اور اب وہ دونوں بھیگ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے پائپ چھین کر ایک دوسرے کو بھگونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان دونوں کی ہنسی پورے لان میں گونج رہی تھی، مگر دور کھڑکی کے پیچھے کھڑی دو آنکھوں میں جو اپنے اندر نفرت سموئی ہوئی تھی، ان دونوں کے چہروں پر چھائی خوشی کو دیکھ کر مرچیں سی لگ گئی تھی۔ دفتن سندس کی ماں باہر آئیں اور منظر دیکھ کر فوراً سندس کو ڈانٹ دیا۔ سندس، یہ کیا بچپنا لگا رکھا ہے؟ فوراً اندر جاؤ۔ سندس منہ بسورتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ مشارف ایک ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہیں کھڑا رہا۔ مشارف بیٹا، وہ تو بچی ہے، مگر تم بھی اس کے ساتھ بچے بن جاتے ہو۔ چچی کے لہجے میں واضح ناراضگی تھی۔ کوئی بات نہیں چچی، ابھی چھوٹی ہے اسی لیے بے فکر رہتی ہے اور مجھے اس کا اس طرح ہنسنا کھیلنا پسند ہے۔ مشارف نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ بیٹا ایسے نہیں ہوتا، اب وہ بڑی ہو رہی ہے، اسے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، تمہیں بھی اسے سمجھانا چاہیے۔ وہ متفکر لہجے میں بولے۔ جی آپ پریشان نہ ہو، میں سمجھا دوں گا۔ مشارف نے انہیں تسلی دی اور اندر چلا گیا۔ جب وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تو سندس لاؤنج میں بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ تبھی زینب مشارف کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ مشارف نے شکریہ ادا کر کے پانی کا گلاس تھام لیا اور پینے لگا۔ سندس کی ماں کو زینب کا اس طرح پانی لانا اور دوسری طرف سندس کا یوں لاپرواہ بیٹھا دیکھ کر دل افسوس سے بھر گیا، مگر وہ کیا کرتی؟ ان کی اپنی بیٹی کسی کی سنتی ہی کب تھی؟ اسی دوران زینب نے ایک نظر سندس پر ڈالی اور خود غیر محسوس انداز میں مشارف کے بالکل قریب تھوڑے فاصلے پر جا بیٹھی۔ مشارف نے ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی اور فون دیکھنے لگا۔ اسے فون میں لگے دیکھ کر زینب خود مشارف کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ مشارف بھائی، ویسے آپ کو سندس کو اتنا سر نہیں چڑھانا چاہیے، یہ آئے روز کچھ نہ کچھ نیا تماشا کھڑا کر دیتی ہے۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ چچی بھی بہت پریشان رہتی ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر آواز سرگوشی کے باوجود اتنی بلند رکھی تھی کہ سندس بھی صاف سن سکے۔ سندس نے ایک ناگوار نظر زینب پر ڈالی اور دوبارہ موبائل میں مصروف ہونے کی اداکاری کرنے لگی۔ زینب ایسی بات نہیں ہے، وہ وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، مجھے اس کی باتیں بری نہیں لگتی بلکہ اچھی لگتی ہیں، اور ویسے بھی سندس کے دم سے ہی تو اس گھر کی رونق ہے۔ مشارف نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی بخش جواب دیا۔ مشارف کو یوں اپنی حمایت کرتے دیکھ کر سندس کو بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے ایک محبت بھری نظر مشارف پر ڈالی اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مشارف کے اس طرح سندس کی حمایت کرنے پر زینب کے اندر حسد کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر مشارف کو اس پاگل لڑکی میں ایسا کیا نظر آتا ہے، مگر وہ کیا جانے، محبت میں تو محبوب کی ہر ادا ہی دل کو بھاتی ہے۔ وہ تو پھر مشارف کی پسندیدہ عورت جو تھی، اس کی محبوبہ اور سب سے بڑھ کر اس کی بیوی تھی۔ ان کے درمیان نکاح کا کتنا خوبصورت اور جائز رشتہ تھا، جس کے آگے زینب کی نفرت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سندس کے اٹھ کر جانے کے بعد مشارف کو لاؤنج میں بیٹھنا بالکل بے معنی میں محسوس ہونے لگا۔ سب وہاں موجود تھے، اس لیے اسے مجبوری میں وہیں رکنا پڑا، مگر اس کی متلاشی نظریں ہر طرف سندس کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں جا کر چھپ گئی تھی۔ کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ معذرت کرتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ سندس کے کمرے میں گیا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ جب وہ باہر لان کی طرف آیا تو دیکھا کہ سندس بینچ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ مشارف خاموشی سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ تم اداس کیوں ہو؟ مشارف کے لہجے میں فکر مندی در آئی۔ سندس جو واقعی کچھ لمحے پہلے اداس تھی، مگر مشارف کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر یکدم مسکرانے لگی۔ میں کیوں اداس ہونے لگی؟ بلکہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اب ایسا کون سا نیا ڈرامہ کروں کہ تمہیں پھر سے بے وقوف بنا سکوں۔ اس کے لہجے میں پرجوشی جھلکنے لگی۔ بس باز آ جاؤ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے چچی متفکر رہتی ہیں، اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو اب تم بھی ماما کی طرح مجھے لیکچر دو گے؟ سندس اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو بھانپتے ہوئے بولی۔ اوہ ہو نہیں، مگر چچی جان بھی اپنی جگہ درست ہیں، مشارف نے اسے سمجھانا چاہا۔ یعنی ماما ٹھیک کہتی ہیں کہ ایک دن آپ انہی حرکتوں کے سبب مجھ سے بیزار ہو جائیں گے؟ نہیں یار، میرا مطلب یہ نہیں تھا، تمہارے علاوہ میں ہر چیز سے بیزار ہو سکتا ہوں۔ تم واحد ہستی ہو جس کی سنگت مجھے ازحد پسند ہے۔ مجھے تمہاری شرارتوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر چچی کہتی ہیں تو تمہیں تھوڑا سیریس ہو جانا چاہیے۔ اور ہاں، یہ اغوا والے مذاق کرنا بند کرو، خدا نخواستہ اگر تم کبھی واقعی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ اور میں اسے بھی مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دوں تو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے آپ ہمیشہ مجھے بچانے آؤ گے، سندس نے پورے یقین سے کہا۔ سندس، اس طرح کا مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ مشارف کی آواز میں پیار بھری سختی اور فکر تھی۔ آخر تمہیں یہ سب کر کے کیا ملتا ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ مزہ، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ جانتے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں کہ مشارف تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو بس کبھی کبھار آپ کی محبت کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ سندس پلیز، ہماری محبت شو آف کرنے کی چیز نہیں ہے، اسے ہمارے درمیان ہی رہنے دو، اور تم فوراً اپنے ان نامعقول دوستوں سے دوری اختیار کرو جن کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کو تماشا بنانے سے گریز نہیں کرتی۔ آئندہ ان سے دور رہنا۔ اس کا لہجہ تنبیہ لیے ہوئے تھا۔ دیکھو، اب تم بھی مما ہی کی طرح لیکچر دے رہے ہو، سندس نے لاڈ سے منہ بسورا۔
نہیں، میں چچی جان کی طرح نہیں سمجھاؤں گا، میرا اپنا الگ طریقہ ہے۔ اگر تم باز نہ آئی تو مجھے اسی طریقے سے تمہیں سمجھانا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے پھر تم خود ہی سب سمجھ جاؤ گی۔ مشارب اس کے چہرے پر آئی لٹ کو محبت سے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بول گیا۔ سندس نے مسکراتے ہوئے اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ مشارب نے اپنا سر اس کے پیشانے پر ٹکا دیا اور اسے اپنے نرم مگر مضبوط حصار میں لیے وہ دونوں رات گئے تک اس تاروں بھرے آسمان کے نیچے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ڈھیروں باتیں کرتے رہے، اور وہ خاموش لمحات ان کی پاکیزہ محبت کے گواہ بن گئے۔ اگلے روز جب سندس یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی تو اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بلا کر سمجھانا چاہا۔ بیٹا میری بات غور سے سنو۔ اف مما، پھر سے وہی پرانی باتیں، پلیز اب شروع نہ ہو جائیے گا، سندس نے بیزاری سے کہا۔ سندس، یہ لیکچر نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی نادانی میں کچھ ایسا نہ کر بیٹھو جس کا پچھتاوا مجھے عمر بھر رہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ مردوں کو ایسی غیر ذمہ دار لڑکیاں پسند نہیں ہوتی، کچھ تو سمجھداری دکھاؤ۔ زینب کو دیکھو، وہ کتنی سلیقہ مند ہے، آپ زینب کا ذکر کیوں بیچ میں لے آتی ہیں؟ اور مشارب میرا شوہر ہے، کوئی دوست نہیں، سندس نے لاڈ سے جواب دیا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں بیٹا، وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کی پرواہ ہونی چاہیے، نہ کہ تم اس کے لیے بوجھ بنو۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ مما، آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہیں، سندس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، تم ابھی اس دنیا کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتی۔ انہوں نے اسے متنبہ کرنا چاہا تھا مگر وہ ہر بار کی طرح نظر انداز کر گئی۔ اوکے مما، اب مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے، سندس نے انہیں ہوا میں بوسہ دیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ آج اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں آؤٹنگ کا پلان تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی اس نے گھر فون کر کے بتا دیا کہ وہ آج ذرا لیٹ آئے گی۔ اس کے گھر میں اتنی آزادی تو تھی کہ کوئی اسے روکتا ٹوکتا نہیں تھا۔ دوستوں کے ساتھ کافی دیر گھومنے پھرنے کے بعد جب وہ واپسی کے لیے نکلی تو اچانک راستے میں کچھ لڑکوں سے ان کی تکرار ہو گئی۔ وہ لڑکے حد سے زیادہ بدتمیزی کر رہے تھے۔ غصے میں آ کر سندس نے ایک لڑکے کو زوردار تھپڑ دے مارا کیونکہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ لڑکا اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تلملا اٹھا مگر اس وقت خاموش رہا۔ جب سندس کے تمام دوست اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور وہ اکیلی رہ گئی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہی لڑکا مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے سندس کو دبوچ لیا اور گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں ڈال کر ایک ویران جگہ لے آیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2-3 اور لڑکے بھی تھے۔ سندس انہیں دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا اور بچ نکلنے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، اس لڑکے نے غصے سے کہا۔ سندس نے خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارے، بھرپور مزاحمت کی، لیکن ان کی طاقت کے آگے وہ بے بس تھی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک نے سختی سے اس کا منہ دبا دیا۔ سندس نے اس لڑکے کے ہاتھ پر اتنی زور سے کاٹا کہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور سندس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ بھاگتے ہوئے اس نے اپنے گلے میں لٹکے پرس سے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور مشارب کو میسج اور وائس ریکارڈنگ بھیج دی۔ دوسری طرف مشارب ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ اسکرین پر سندس کا نام چمکا تو اس نے ایک سرد آہ بھری۔ اسے لگا یہ پھر سے کل والا کوئی ڈرامہ یا سین بنانے کی کوئی نئی کوشش ہے۔ اس نے اسے محض ایک مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور دوبارہ میٹنگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ادھر سندس کی ہمت جواب دے رہی تھی کہ وہ لڑکے دوبارہ اس تک پہنچ گئے۔ ایک نے جھپٹ کر اس کا موبائل چھین کر دور پھینکا تو دوسرے نے اسے زوردار تھپڑ مارا جس سے سندس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اسے دوبارہ گھسیٹ کر اسے اندھیرے کی طرف لے جانے لگے جہاں اس کا خوف اپنی انتہا پر تھا۔ سندس کی چیخیں اب دم توڑ رہی تھی کہ اچانک قریب ہی ایک گاڑی کے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز آئی۔ مشارب، جس کا دل میٹنگ کے دوران اچانک کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا تھا، ریکارڈنگ سننے کے بعد دیوانہ وار گاڑی بھگاتا ہوا وہیں پہنچا تھا۔ گاڑی کی تیز لائٹس ان لڑکوں کے چہرے پر پڑی تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئے۔ مشارب گاڑی سے اترا تو اس کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی محبت، اس کی بیوی، جس کے بچپنے پر وہ کل تک مسکرا رہا تھا، آج زندگی اور موت کی کشمکش میں وہاں پڑی ہے۔ مشارب نے لپک کر ان پر حملہ کیا۔ اس کے ہر وار میں پچھتاوا اور انتقام کی آگ شامل تھی۔ وہ لڑکے مشارب کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ کر وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھنے لگے۔ مشارب فوراً سندس کی طرف لپکا جو زمین پر گری سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے مشارب کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ مجھے معاف کر دو سندس، میں نے اسے پھر مذاق سمجھ لیا تھا۔ سندس نے لرزتے ہوئے اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے حواس کھو دیے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے آج اسے اپنی ماں کی کہی ہر بات اور اس دنیا کی تلخ حقیقت کا پوری طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ مشارب نے اپنی شرٹ اتار کر سندس کے وجود کو ڈھانپا جو جگہ جگہ سے لباس پھٹ جانے کی وجہ سے نمایاں ہو رہا تھا۔ اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر گاڑی میں لٹایا اور گھر والوں کو مطلع کرنے کے بعد اسے لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹروں نے زخموں کی ڈریسنگ کی اور اسے سکون آور انجیکشن دے دیا۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ جب مشارب کو سب کے سونے کا یقین ہوا تو وہ اسے گھر لے آیا۔ اس نے اسے اس کے کمرے میں لٹایا اور چچی کو خاموشی سے اصل بات چھپا کر محض ایک حادثے کا بتایا۔ جھوٹ مت بولو مشارب،
اس کی حالت دیکھ کر مجھے خوف آ رہا ہے. میرا ذہن جو سوچ رہا ہے کیا حقیقت میں وہی ہوا ہے؟ وہ تشویش زدہ لہجے میں گویا ہوئی. ان کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا. پلیز چچی جان، آپ غلط مت سوچیں، وہ بالکل محفوظ ہے، مشارب نے بے بسی سے کہا. مجھے سچ بتاؤ مشارب. ان کا لہجہ ازحد سنجیدہ ہوا. مشارب کا سر ندامت سے جھک گیا. اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر وہ لڑکھڑائیں تو مشارب نے آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا. چچی دیکھیں، جو ہوا اس میں سندس کی کوئی غلطی نہیں. اس نے مجھے کال کی تھی، مجھے مدد کے لیے پکارا تھا، مگر میں اسے اس کا کوئی نیا مذاق سمجھ کر نظر انداز کر گیا. مشارب نے اعتراف کیا. اس کی آنکھوں میں نمی کی ایک تہ تیرنے لگی اور وہ ایک مجرم کی طرح ان کے سامنے نادم کھڑا تھا. چچی جان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے لگی. پلیز مجھے معاف کر دیں، میں کسی بڑے نقصان سے پہلے اس تک پہنچ گیا تھا. میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچ رہے. مشارب نے ملتجی ہوتے ہوئے کہا. اسی لیے منع کرتی تھی میں اسے. اسی دن کا ڈر تھا مجھے کہ اپنے بچپنے میں وہ خود کا ایسا نقصان نہ کر بیٹھے جس کی تلافی ممکن نہ ہو، مگر وہ سمجھتی ہی نہیں تھی. وہ بری طرح رو دی. زینب جو باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی حیران رہ گئی کہ آخر اس سندس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ مشارب مجھے بچا لیں، یہ گنڈے میرے پیچھے پڑے ہیں. مشارب کو اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. اتنا سب ہو جانے کے باوجود وہ اب بھی اس کی پرواہ کر رہا تھا. اسی لمحے زینب کے ذہن نے ایک نئی سازش بن لی اور اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری. یہی موقع تھا سندس کو سب کی نظروں سے گرانے کا، اور اس نے یہ کام بہت ہوشیاری سے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اگلے دن کا سورج سندس کے لیے کوئی خوشگوار پیغام لے کر طلوع نہیں ہوا تھا. مشارب کے والدین جو رشتہ داروں کے ہاں گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس لوٹ آئے تھے. سندس کی ماں سب کے سامنے بظاہر نارمل نظر آنے کا دکھاوا کر رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر چھائی آزردگی اور اندرونی کرب صاف جھلک رہا تھا. فضا میں ایک غیر معمولی بوجھل پن اور خاموشی چھائی ہوئی تھی. ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا. تبھی مشارب انتہائی تھکے ہوئے اور بوجھل انداز میں وہاں آیا اور سب کو سلام کر کے بیٹھ گیا. اس کا مرجھایا ہوا چہرہ اور آنکھوں کے نیچے پڑے سیاہ حلقے اس کی رات بھر کی بے چینی اور پچھتاوے کی داستان سنا رہے تھے. مشارب کے والد نے اسے غور سے دیکھا. شاید وہ اس خاموشی کی وجہ بھانپنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مشارب نے نظریں جھکا لی. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سب کی نظریں اسی سے سوال کر رہی ہوں اور اس کے پاس اپنی خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ تھا. تبھی وہاں زینب اور اس کی ماں داخل ہوئیں. زینب نے جان بوجھ کر سب کی موجودگی میں سوال داغ دیا. سندس کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے، سندس کی ماں نے دھیمی آواز میں جواب دیا. رات آخر ہوا کیا تھا؟ سندس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. زینب کی ماں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے اپنا حصہ ڈالا. کیا ہوا سندس کو؟ مشارب کی ماں ٹھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھی اور فکر مندی سے پوچھا. مشارب اور سندس کی ماں کی نظریں آپس میں ملیں اور ایک خاموش پیغام کا تبادلہ ہوا. مشارب نے خود کو سنبھال کر جواب دیا. کچھ نہیں، بس وہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا تھا. کیوں، بچی ٹھیک ہے نا؟ سب کی آوازیں ایک ساتھ ابھری. جی وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے. زینب کی ماں معنی خیزی سے بولی. زینب نے موقع دیکھ کر اپنی ماں کو کوہنی سے ٹوکا جیسے انہیں روک رہی ہو، مگر زینب کی ماں کہاں رکنے والی تھی. مشارب نے انجان بننے کی کوشش کی. مطلب کیسا معاملہ؟ میں سمجھا نہیں چچی جان. اسے لگا تھا کہ یہ سچ ان دونوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، مگر یہاں تو بات کچھ اور ہی رخ اختیار کر رہی تھی. میں نے اس کی حالت دیکھی ہے، مجھے تو لگا جیسے کسی نے اس کے ساتھ زبردستی. انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس ادھورے جملے نے وہاں بیٹھے تمام لوگوں کے چہرے سفید کر دیے. یہ تم کیا کہہ رہی ہو بھابھی؟ سندس کے والد اور مشارب کے والد کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا. ہاں تو میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، جس طرح کی اس کی حرکتیں تھیں اس طرح کا کچھ ہونا کوئی انہونی بات نہیں تھی. زینب کی ماں نے زہریلے لہجے میں اپنی بات مکمل کی. اب سب کی نظریں مشارب پر جمی تھیں اور وہ اس مشکل صورتحال میں گھرا ہوا تھا. مشارب اس سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے سے سندس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی. مشارب سب کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگا. وہ بیڈ پر پڑی بری طرح سر پٹک رہی تھی اور بے ربط جملے بول رہی تھی. چھوڑو مجھے، پلیز مجھے جانے دو. نہیں، دور رہو مجھ سے، مجھے چھونا مت. اس کی آواز میں چھپا خوف پورے کمرے میں لرزہ طاری کر رہا تھا. مشارب جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے تھامنے کی کوشش کی. سندس تم ٹھیک ہو؟ دیکھو کوئی نہیں ہے یہاں، تمہارے پاس تمہارا مشارب ہے. آنکھیں کھولو سندو. اچانک سندس ہوش میں آئی اور مشارب کو سامنے دیکھ کر اس سے لپٹ گئی. مشارب، وہ میرے ساتھ غلط کرنا چاہتے تھے. وہ سچائی جسے مشارب سب سے چھپا رہا تھا سندس نے اپنی نادانی اور صدمے کی حالت میں سب کے سامنے ظاہر کر دی تھی. کمرے میں کھڑے تمام گھر والوں کی نظروں میں بے یقینی اور حیرت تھی. مشارب ایک مجرم کی طرح سر جھکائے سندس کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا رہا، جبکہ وہاں کھڑی زینب اور اس کی ماں کے چہروں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی کہ ان کا تیر نشانے پر جا لگا تھا. مشارب، یہ سب کیا ہے؟ ماما کی آواز میں حیرت اور غصہ نمایاں تھا. ماما پلیز، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں. میرا مطلب ہے کچھ آوارہ لڑکے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا.
مشارب نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ سچ جو سب کے سامنے آ چکا تھا اسے جھٹلانا اب ممکن نہ تھا۔ وہ لوگ جو سندس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، ان کی آنکھوں میں اب اپنی بیٹی کے لیے ناپسندیدگی اور دکھ اتر آیا تھا۔ سندس کے والدین ندامت سے نظریں چرانے لگے۔ مما پلیز آپ سب باہر جائیں، مشارب نے سختی سے کہا۔ سب کے وہاں موجود ہونے سے سندس مزید خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس کا وجود جو پہلے ہی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا اب شدت سے لرزنے لگا۔ وہ یکدم مشارب کے حصار سے دور ہو گئی۔ زینب کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ سب کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی، مگر فضا میں چھوڑا گیا زہر اپنا کام کر رہا تھا۔ جیسے ہی سب باہر نکلے سندس پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور نظریں وحشت زدہ تھیں۔ دور ہو جائیں میرے پاس سے، مت آئیے گا میرے پاس۔ سندس کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تمہارا مشارب ہوں، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ نہیں، میں بہت بری ہوں، میں آپ کے قابل نہیں رہی۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ سندس پلیز یہ پاگل پن بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو؟ مشارب نے آگے بڑھ کر اسے چھونا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ آئی ایم سوری مشارب، یہ سب صرف میری نادانی کی وجہ سے ہوا ہے، میں واقعی آپ کے قابل نہیں ہوں۔ سندس کسی دیوار کی طرح اپنی ضد پر اڑ گئی تھی۔ مشارب نے اسے بہت سمجھانا چاہا، اسے یقین دلانا چاہا کہ وہ اس کی عزت ہے، مگر وہ اس وقت کچھ بھی سننے یا سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کی وحشت اور ضد دیکھ کر مشارب کو مجبوراً کمرے سے باہر جانا پڑا تاکہ وہ کچھ دیر اکیلی رہ کر خود کو سنبھال سکے۔ مگر باہر قدم رکھتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ اب اسے صرف سندس سے نہیں بلکہ پورے گھر والوں کے سوالوں اور طنزوں سے لڑنا ہوگا۔ مشارب کو آفس کے کام کی وجہ سے ایک ہفتے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ وہ اس وقت سندس کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر کچھ دفتری مجبوریوں اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے اسے جانا ہی پڑا۔ اس کا دل مسلسل سندس میں اٹکا ہوا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں کیا کھچڑی پکنے والی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جس کا زینب کو انتظار تھا۔ مشارب کے جاتے ہی اس نے اپنی چالیں چلنا شروع کر دی۔ اس نے بظاہر ہمدردی کا نقاب اوڑھ لیا تاکہ وہ سندس کے قریب ہو سکے، مگر اس کے اندر کا زہر اسے اور مشارب کو ہمیشہ کے لیے الگ کرنے کے در پہ تھا۔ مشارب کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ سندس نے خود کو کمرے میں مقید کر لیا تھا جہاں اندھیرا اس کا واحد ساتھی تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور زینب ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایسی ہمدردی تھی کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ سندس کب تک خود کو اس اندھیرے میں رکھو گی؟ دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں، زینب نے بہت نرمی سے کہا اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سندس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس خالی نظروں سے دیوار کو تکتی رہی۔ میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، زینب نے آہ بھرتے ہوئے زہر گھولنا شروع کیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے مشارب پر بہت غصہ آ رہا ہے، وہ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا، اسے تو تمہارے پاس ہونا چاہیے تھا۔ مگر مردوں کا کیا ہے سندس، جب وہ دیکھتے ہیں کہ عورت کی عزت پر حرف آ گیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ سندس کے کانوں میں یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح چبھ رہے تھے۔ نہیں، مشارب ایسے نہیں ہیں، وہ کام سے گئے ہیں، اس نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ کاش یہ سچ ہوتا، زینب نے ایک استہزائیہ مسکراہٹ دبائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ آفس کے کام سے گئے ہیں؟ وہ دراصل تم سے نظریں چرانے گئے ہیں، اسے پشیمانی ہو رہی ہے کہ اس نے تم جیسی داغدار لڑکی سے محبت کیوں کی۔ سچ تو یہ ہے سندس کہ اب وہ تمہارا سامنا کرنے سے کتراتا ہے، اسی لیے تو وہ اتنی جلدی بھاگ گیا۔ سندس کا دل ڈوبنے لگا، اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے مشارب کو خود سے دور کیا تھا اور مشارب خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زینب کی باتوں نے اس کو شک کو ہوا دے دی تھی۔ تم خود دیکھ لینا، جب وہ واپس آئے گا تو اس کے لہجے میں وہ پیار نہیں ہوگا، وہ صرف احسان کے طور پر تمہارے ساتھ رہے گا۔ زینب نے آخری وار کیا اور کھانا وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی زینب کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے سندس کے ذہن میں مشارب کے خلاف بدگمانی کا جو بیج بویا ہے وہ جلد ہی ایک تناور درخت بن جائے گا جو ان کے رشتے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ مشارب جب ایک ہفتے بعد واپس لوٹا تو اس کا دل اپنی محبت کی دید کے لیے بےتاب تھا۔ وہ سیدھا سندس کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر وہاں کا منظر اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ سندس نے نہ صرف اس سے ملنے سے انکار کر دیا بلکہ دروازے کے پیچھے سے ہی اپنے سرد آواز میں اسے وہ بات کہہ دی تھی جس نے مشارب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ مشارب آپ واپس آ گئے، اچھا ہوا، اب ہمیں اس بے معنی رشتے کو ختم کر دینا چاہیے۔ سندس کی آواز میں وہ پہلے جیسی چاشنی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی برفانی سرد مہر تھی۔ سندس یہ کیا پاگل پن ہے، دروازہ کھولو، مشارب نے دہائی دی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ میں آپ کے قابل نہیں رہی اور میں نہیں چاہتی کہ آپ احسان کے طور پر میرے ساتھ زندگی گزاریں۔ زینب کے بوئے ہوئے بیج اب کڑوے پھل دے رہے تھے۔ مشارب کی ماں اور زینب لاؤنج میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیا مشارب، وہ خود بھی یہی چاہتی ہے۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا۔ ہمارے خاندان کی ناک کٹ گئی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایسی لڑکی اس گھر کی بہو نہیں رہ سکتی۔
بس بہت ہوا. آج کے بعد اگر کسی نے بھی سندس کے کردار پر انگلی اٹھائی یا اسے کسی بھی طرح کا طنز کیا تو سمجھ لینا کہ اس نے وہ بات مجھے کہی ہے اور پھر اسے میرے قہر کا سامنا کرنا پڑے گا. مشارب کا لہجہ اس وقت کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح تھا جس کی دھاڑ نے پورے ہال میں سناٹا طاری کر دیا تھا. اس نے سندس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر سب کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا. اس کی آنکھوں میں ایسی حدت تھی کہ بڑے بڑوں کی نظریں جھک گئیں. زینب اور اس کی ماں کے چہرے تو جیسے فقی ہو گئے. وہ تو اس تماشے کا انجام کچھ اور ہی سوچ رہی تھی. مشارب، ہوش کے ناخن لو، خاندان کے سامنے ہماری کیا عزت رہ جائے گی. اس کے والد نے اسے سمجھانا چاہا مگر مشارب اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح قائم تھا. عزت انسان کی اپنی سوچ میں ہوتی ہے ابا جان. میں اس خاندان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میرا فیصلہ حتمی ہے. اگر آپ لوگوں کو سندس کا یہاں رہنا منظور نہیں تو ٹھیک ہے، میں اسے لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا. ہم اس ماحول میں نہیں رہیں گے جہاں میری بیوی کو تحفظ اور عزت نہ مل سکے. مشارب کی اس دھمکی نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. وہ جانتے تھے کہ مشارب اپنی بات کا پکا ہے اور اکلوتے بیٹے کا گھر چھوڑ کر چلے جانا اس خاندان کے لیے سب سے بڑی جگہ ہنسائی ہوتی. اسی خوف نے سب کے لبوں پر تالے ڈال دیے. بظاہر سب نے ہتھیار ڈال دیے اور خاموشی سے سندس کو قبول کر لیا. مگر اس خاموشی کے پیچھے زینب کا دل جل کر کباب ہو رہا تھا. وہ تل ملا کر رہ گئی کہ اس کی اتنی محنت سے کی گئی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی تھی. جس سندس کو وہ گھر سے باہر نکلوانا چاہتی تھی وہ اب اس گھر کے وارث کے کمرے کی ملکہ بن کر رخصت ہو رہی تھی. مشارب سندس کو لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ مقفل کر دیا. سندس ابھی تک کسی صدمے کی کیفیت میں تھی. اس نے دیوار سے لگ کر خود کو سمیٹا اور مشارب کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں بولی، آپ نے یہ سب کر کے خود کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے. میں آپ کے قابل نہیں رہی. کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ مشارب اس کے قریب آیا مگر اسے چھوا نہیں. اس نے بہت تحمل سے کہا، تم میرے قابل ہو یا نہیں اس کا فیصلہ میں کر چکا ہوں. اب تم اس کمرے میں محفوظ ہو. تمہیں کسی سے ڈرنے یا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں تمہارا وہ بچپنا اور وہ مسکراہٹ واپس لا کر دوں گا جو مجھ سے چھین لی گئی تھی. سندس نے کوئی جواب نہ دیا. وہ بس خاموشی سے بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹ کر لیٹ گئی. اس کی خاموشی میں اب بھی ایک دیوار تھی مگر مشارب نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ اس دیوار کو محبت سے گرا دے گا. اگلی صبح جب مشارب کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سندس اس کے پہلو میں بے خبر گہری نیند سو رہی تھی. رات بھر کی تھکن اور صدمے کے بعد شاید اب اس کا وجود کسی پرسکون پناہگاہ میں پہنچ گیا تھا. مشارب نے نرمی سے اٹھ کر کھڑکی کے پردے ہٹائے تو سورج کی سنہری روشنی کمرے میں پھیل گئی جس کی ایک تیز کرن سندس کے معصومیت لیے چہرے پر پڑی تو وہ کسمسا کر دوبارہ سو گئی. مشارب نے کچھ دیر اسے خاموشی سے سوتے دیکھا. زرد چہرہ، پپڑی زدہ ہونٹ اور بے رونق بال دیکھ کر اس کا دل گہرے ملال سے بھر گیا. ہر وقت نقصق سے تیار رہنے والی لڑکی آج خود سے بالکل بے نیاز ہو گئی تھی. لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ سجائے وہ اس کے قریب آیا. اس نے آج دل میں تہیا کر لیا تھا کہ وہ سندس کو اس اداسی کے بھمر سے نکال کر ہی دم لے گا. سندس اٹھو، صبح ہو گئی ہے. اس نے بہت پیار سے اسے جھنجھوڑا. چھوڑو مجھے. سندس آنکھوں میں وحشت لیے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. پرسکون رہو، میں ہوں یار. مشارب نے اسے سنبھالا. خود کو مشارب کے اتنے قریب پا کر سندس کے چہرے پر پھر وہی گھبراہٹ دوڑ گئی تھی. آرام سے، کوئی بات نہیں. مشارب نے اس کا ڈر محسوس کرتے ہوئے اسے تسلی دی اور الماری کی طرف بڑھا اور اس کے پسندیدہ رنگ کا ایک خوبصورت سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھ دیا. یہ لو، فریش ہو جاؤ. میں تمہیں یوں ماسیوں والے حلیے میں نہیں دیکھ سکتا. اس کا انداز ہلکا پھلکا اور شرارتی تھا تاکہ بوجھل فضا کچھ کم ہو سکے. سندس بت بنی بیڈ پر بیٹھی رہی. اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ تیار ہو یا کمرے سے باہر نکل کر کسی کا سامنا کرے. مشارب، میرا دل نہیں چاہ رہا. وہ ڈھیر ہو کر وہیں بیڈ پر نیم دراز ہو گئی. مشارب جانتا تھا کہ وہ دراصل سب کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہے. مشارب اس کے قریب بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام دیے. تمہیں کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں میں ہوں نا سب سنبھالنے کے لیے. بس تم میرے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے سندس کو حوصلہ دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے واش روم تک چھوڑ کر آیا. جب وہ باہر آئی تو بھیگے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں. مشارب نے اسے شانوں سے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا اور خود اس کے بال خشک کرنے لگا. بالوں کو کرینے سے باندھنے کے بعد مشارب نے خود اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کیا تاکہ اس کے چہرے پر چھائی کنوتیت اور زردی چھپ سکے. تیار کرنے کے بعد مشارب نے اپنی تھوڑی سندس کے سر پر ٹکائی اور اسے محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا. اس نے اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کر کے ایک محفوظ حصار قائم کر رکھا تھا. سندس کی آنکھیں نمی سے لبریز ہوئیں تو مشارب نے اپنے لب اس کے بالوں پر رکھ دیے. پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے سے باہر لے آیا. سندس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ ہر قدم پر لرز رہی تھی. مگر مشارب نے اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ اسے احساس ہونے لگا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے. مشارب نے اسے اپنی ڈھال بنا لیا تھا اور یہی وہ پہلا قدم تھا جو اسے دوبارہ زندگی کی طرف لے کر جا رہا تھا. چند ماہ بیت گئے تھے. مشارب کی بے پناہ محبت اور توجہ نے سندس کو اندھیروں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور وہ اس مشن میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا.
زینب یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی رہتی کیونکہ اس کی تمام چالیں ناکام ہو چکی تھیں۔ مشارب کی محبت نے سندس کو ایک بار پھر پر اعتماد بنا دیا تھا۔ وہ اب نہ صرف سنبھل چکی تھی بلکہ مشارب کے تمام کام خود کرنے لگی تھی۔ آج بھی وہ مشارب کی فرمائش پر کچن میں اس کی پسندیدہ ڈش بنا رہی تھی کہ زینب وہاں آ پہنچی۔ کتنی بے شرم عورت ہو تم! تمہیں کیا لگتا ہے کہ مشارب تمہیں قبول کر چکا ہے؟ تم جیسی داغدار لڑکی مشارب کو ڈیزرو نہیں کرتی، زینب نے زہریلے لہجے میں کہا۔ سندس نے پلٹ کر زینب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانا خوف نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ زینب، زبان سنبھال کر بات کرو۔ کون کسے ڈیزرو کرتا ہے یہ فیصلہ مشارب کر چکا ہے، تمہیں اس معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے دو ٹوک جواب دے کر زینب کو وہیں خاموش کروا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ زینب دور کھڑی جلن بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سندس نے مشارب کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی پوزیشن زینب پر واضح کرنا چاہتی تھی۔ مشارب، آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ اس کے لہجے میں امید اور ایک ہلکا سا خوف تھا۔ مشارب نے نوالا روکا اور بڑی محبت سے اسے دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو سندس؟ تمہیں چھوڑنا خود کو چھوڑنے جیسا ہے۔ اور اگر کبھی حالات بدل جائیں، اگر تمہیں کوئی مجبور کرے؟ سندس نے سوال کیا۔ مشارب نے اس کا ہاتھ تھاما اور بہت مضبوط لہجے میں کہا، سندو، جب جب مجھے انتخاب کا اختیار دیا جائے گا، میرا انتخاب ہمیشہ تم ہی ہوگی۔ مشارب کے اس جواب پر سندس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک ترچھی نظر دور کھڑی زینب پر ڈالی جس کا مقصد گویا یہ تھا کہ دیکھ لو، تم کہیں بھی نہیں ہو۔ اگر میں نہ بھی ہوئی تب بھی اس کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ کھانا ایک خوشگوار ماحول میں ختم ہوا۔ زینب کے علاوہ گھر کے باقی تمام افراد کا رویہ اب سندس کے ساتھ بہتر ہو چکا تھا، مگر زینب اپنے حسد میں یہ دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ سندس ہو یا نہ ہو، مشارب کی زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اب تو حال یہ تھا کہ مشارب اسے ایک نگاہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ مشارب کو اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ معمول کا ایک دن تھا۔ سندس مشارب کو الوداع کہنے کے لیے گیٹ تک آئی۔ مشارب نے جیسے ہی قدم باہر نکالے، سندس کا سر چکرایا اور وہ گرنے لگی، مگر فوراً مشارب کا سہارا لے لیا۔ پتہ نہیں 2 دن سے طبیعت بہت بوجھل سی ہے، بار بار چکر آ رہے ہیں، سندس نے نڈھال لہجے میں کہا۔ مشارب فکر مند ہو گیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ لیکن آپ کو آفس؟ سندس نے روکنا چاہا۔ میرے لیے میری پہلی ترجیح تم ہو، کام بعد میں۔ مشارب نے اسے پیار سے ڈانٹا اور اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد جب ڈاکٹر نے انہیں اندر بلایا تو معائنے کے بعد ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مشارب کی جان سولی پر اٹکی تھی۔ ڈاکٹر، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے مشارب کی طرف دیکھا۔ پریشانی تو ہے آپ کے لیے، کیونکہ اب آپ کو اپنی وائف کے نخرے اور موڈ سوئنگز برداشت کرنے ہوں گے۔ مشارب الجھ گیا۔ مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی بیوی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی۔ کیا؟ مشارب کی آواز خوشی اور عقیدت سے بلند ہوئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے ڈاکٹر کا لحاظ کیے بغیر وہیں سندس کو اپنے حصار میں لے لیا اور اس کی پیشانی پر والہانہ بوسہ دیا۔ تھینک یو سو مچ سندو، مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ سندس شرم و حیا سے سمٹ گئی اور اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ ڈاکٹر نے انہیں کچھ ضروری احتیاطی تدابیر بتائیں اور گھر بھیج دیا۔ جب مشارب نے گھر آ کر سب کو یہ خوشخبری سنائی تو گویا پورے گھر میں عید کا سماں ہو گیا۔ سندس کی ماں اور ساس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور جو تھوڑی بہت خلش باقی تھی وہ بھی اس ننھی جان کی آمد کی خبر سن کر ختم ہو گئی۔ مشارب کی ماں اب سارا دن سندس کے گرد گھومتی، اس کی خوراک اور آرام کا خود خیال رکھتی، اور مشارب، وہ تو اب دیوانوں کی طرح سندس کے آگے پیچھے پھرتا، اسے کوئی کام نہ کرنے دیتا۔ زینب جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے اب اپنی شکست کا مکمل یقین ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس لڑکی کو وہ اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی آج وہ پورے خاندان کی آنکھ کا تارا بن چکی تھی۔ زینب کو احساس ہوا کہ نفرت اور سازش کی بنیاد پر کھڑے گئے محل محبت کی ایک لہر سے بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اس نے چپ چاپ اپنی ہار تسلیم کر لی اور اپنی زندگی کے نئے راستے تلاش کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ سندس اور مشارب کی زندگی اب مکمل ہو چکی تھی۔ ماضی کے تلخ سائے اب دور ہو چکے تھے اور ان کا گھر آنے والے مہمان کی خوشیوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مشارب نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی ڈھال بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ یہ ان کی محبت کی جیت تھی، ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسی زندگی کا جہاں اب صرف سکون، عزت اور ڈھیر سارا پیار تھا۔ رات کی خنک فضا میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ سندس کا جی گھبرایا تو اس نے مشارب سے باہر جانے کی ضد کی۔ مشارب، مجھے باہر جانا ہے پلیز، یہ کمرہ مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ سندس، باہر سردی ہے، تمہیں نزلہ ہو جائے گا، مشارب نے فکر مندی سے کہا۔ پلیز مشارب، میں بیمار نہیں ہوں، مجھے بس تھوڑی کھلی ہوا چاہیے۔ مشارب اسے منع نہ کر سکا اور اسے احتیاط سے سہارا دے کر لان میں لے آیا۔ آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے اور فضا میں ایک سکون تھا۔ سندس نے مشارب کے شانے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ سندو، تمہیں کیا چاہیے، بیٹا یا بیٹی؟
مشارب نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، سندس نے فوراً جواب دیا، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ بالکل تمہاری جیسی ننھی سی بیٹی ہو۔ مشارب نے مسکرا کر کہا۔ سندس کی آنکھوں میں اچانک خوف کی لہر دوڑی۔ نہیں بیٹی نہیں مشارب، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی میرے جیسی بنے۔ کیوں سندس؟ مشارب کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ مشارب، یہ دنیا بہت بے رحم ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کو کبھی ان تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑے جن سے میں گزری۔ میری ایک نادانی نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا تھا، میں نے آپ کو بھی کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ مشارب نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ سندس، تم بھول رہی ہو، اس کی حفاظت کے لیے میں ہوں نا، وہ بالکل ویسی زندگی نہیں گزارے گی جیسے تم نے گزاری۔ آپ اسے کب تک بچائیں گے مشارب؟ وہ بڑی ہوگی، دنیا میں نکلے گی۔ سندس کی آواز بھرا گئی۔ آپ کو یاد ہے وہ گڈریا اور بھیڑیا والی کہانی؟ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ وہ لڑکا بار بار جھوٹ موٹ کا شور مچاتا تھا کہ بھیڑیا آیا، اور جب سچ میں بھیڑیا آیا تو کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ میں نے اسے محض ایک کہانی سمجھا تھا، مگر جب میں نے آپ کے ساتھ وہ مذاق اور سین کریٹ کیے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جب سچ میں بھیڑیا آئے گا تو آپ اسے بھی میرا مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے۔ مشارب کی آنکھوں میں پشیمانی کی لہر ابھر کر معدوم ہوئی۔ مجھے معاف کر دو، اس نے سندس کی پیشانی پر ایک طویل اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ در حقیقت قصوروار تو میں تھی جس نے خود کو صرف مزہ کے لیے مشکل سے دوچار کیا۔ سندس، اتنا مت سوچو، وہ تلخ یادیں اب ماضی بن چکی ہیں۔ ہاں، ہم نے ایک سبق ضرور سیکھا ہے کہ مذاق اور شرارت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جہاں اخلاقیات اور سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے وہاں زندگی ہنسی مذاق نہیں رہتی بلکہ ایک سبق بن جاتی ہے۔ لیکن دیکھو، تم میرے ساتھ ہو اور میں اب تمہاری ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سندس نے مشارب کے سینے میں سر چھپا لیا۔ اسے احساس ہوا کہ انسان کو اپنی زندگی میں خوش مزاج ضرور ہونا چاہیے، لیکن اہم رشتوں اور سنجیدہ حالات میں کبھی سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا جھوٹ یا مذاق آپ کو زندگی بھر کا پچھتاوا دے سکتا ہے۔ مشارب نے اسے یقین دلایا تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، اور اس یقین نے سندس کے دل سے بیٹی کے حوالے سے ڈر کو ختم کر دیا تھا۔ سندس نے جان لیا تھا کہ اعتماد ایک نازک شیشے کی مانند ہے، اسے غیر ضروری مذاق اور بیجا شرارتوں کی ٹھیس سے بچانا چاہیے، کیونکہ جب پکار سچی ہو اور سننے والا اسے مذاق سمجھ لے تو پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔